जी, मैंने थोड़ा-सा छोटा-सा नोट लिखा है, जहाँ मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जी। माज़ी का सीगा यानी किसी बात का यकीन होना के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब अल्लाह ताला किसी दुआ या बद्दुआ में माज़ी का सीगा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे मुराद ये होती है कि ये काम ऐसा पक्का और यकीनी है, जैसे कि वो हो चुका हो। जैसे हज़रत यूनुस में सूरह यूनुस की एक आयत है, "कद अजीतु दऊतुकुमा", यानी तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून की दुआ के जवाब में फरमाया गया। दुआ का असर मुस्तकबिल में ज़ाहिर होना था, मगर अल्लाह ने माज़ी का सीगा इस्तेमाल किया ताकि ये बता दिया जाए कि कबूलियत यकीनी और पक्की हो चुकी है। जी आपा। ये आपने कहाँ से लिया पैराग्राफ? आपा ये मैंने लिखा है खुद। जी, लेकिन आपको ये मालूमात कहाँ से हुई हैं कि आपा ये आपका एक दौरा कुरान में एक दफ़ा आपने बताया था। ठीक है, बिल्कुल जवाब ठीक है। जी इरम आप बताइए आपके मियाँ ने क्या बताया? नहीं, मैं कल असल में आपा मेरे ना मेहमान हैं आज भी, तो मैं बहुत हुँ, बिज़ी थी, मैं रिसर्च नहीं कर सकती थी। मैंने अपने मियाँ से सवाल किया, मैंने कहा आपको पता है आपा ने हमें होमवर्क दिया है? कहते हैं मुझे यही मेरा अंदाज़ा यही है कि जब बोलने वाला यकीनी हो किसी हुँ। बात में, तो आपकी लेकिन आवाज़ रुक गई है। ये काम हो चुका है, डन है यानी पक्का यकीन हो, यकीनी तौर पे कोई बात हो तो तब हम ये माज़ी का जैसे लानतुल्लाह ही कहते हैं, लानतुल्लाह इलल काज़िबीन या ये है नहीं, तो कातलहुमुल्लाहु। लानतुल्लाह जो है, लानतुल्लाह तो मस्दर है ना, लानतुल्लाह तो मस्दर है कि अल्लाह की लानत हो, वो तो हुँ, मस्दर है। लाना अगर हम बोलेंगे तो ये है कि अल्लाह ताला ने उस पर लानत भेजी। ठीक है, बिल्कुल दोनों का जवाब ठीक है। जी। बिल्कुल ऐसे ही बात है कि जब यानी कि हम कहते हैं सल्लल्लाह, ठीक है? हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं क्लास ले रही हूँ। कौन बोल रहा है? अच्छा, मैं जी आपको थोड़ी देर में करती हूँ। कर लूँ मैं रात को कर लूँ आपको क्लास के बाद? अच्छा, चलिए। हुँ, हाँ जी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अरबी ज़बान के अंदर जब किसी को बद्दुआ या दुआ दी जाती है, तो वो माज़ी के सिगे में दी जाती है। गोया कि इसके अंदर कतइयत का मफ़हूम होता है। कतइयत का मफ़हूम होता है यानी कि ये दुआ या बद्दुआ मैं कर रहा हूँ, वो अपने इतने यकीन के साथ कहते हैं कि गोया वो कबूल हो ही चुकी है। ठीक है ना? ये अरबी ज़बान के अंदर इस तरह से है। जैसे कि मैंने कल आपको मिसाल दी थी कि हम जब कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो असल में अगर माज़ी के लिहाज से हम उसका तर्जुमा करें, तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दरूद और सलामती भेज, ठीक है? लेकिन दर हकीकत इसमें हमारा मफ़हूम होता है कि अल्लाह ताला आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी दरूद और अपनी सलामती भेजें। इस तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम होता है, हालाँकि हम माज़ी बोल रहे होते हैं। इसी तरह से सहाबा कराम के बारे में हम जब कहते हैं कि जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इसका वैसे तो माज़ी है रज़ी अल्लाह कि अल्लाह ताला हज़रत अली से राज़ी हुआ। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राज़ी हो जाएँ। तो माशाल्लाह बिल्कुल जवाब ठीक हैं दोनों के। और मेरा ये ख़्याल है कि हमारी नई गर्ल्स को भी अब ये बात समझ आ गई होगी। जैसे जिया हैं, इरम को तो पता ही है, मारिया जी भी आ गई हैं और फहद है हमारे पास। और सुबह भी ज़रा देखिएगा कि आजकल और कौन एब्सेंट हो रहा है। तो फिरदौस भी रेगुलर है, आज अभी तक नहीं आई। तो ये वाली बात है, ये वाली बात है। तो कुरान में अरबी ज़बान का ये तरीका है कि जब कोई दुआ या बद्दुआ दी जाती है, तो वो माज़ी के सीगे में दी जाती है। तो क्योंकि उसके अंदर हम कतइयत यानी यकीनियत यकीन होने का होता है कि गोया कि हमारी दुआ कबूल हो चुकी। तो ये वाली वजह से अरब लोग हमेशा जो दुआ और बद्दुआ है, वो माज़ी के सीगे में देते हैं।
ٹھیک ہے. جی آپا. بتائیے جیا ماریا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے آج کافی بہتر ہوں. اللہ خیر کرے آپ پہ سلامت رکھے. تو جیا آپ بولیں ذرا، یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ جی آپا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کی طرف کوئی دعا یا بد دعا ہوتی ہے تو وہ ماضی کے صیغے میں بیان کی گئی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کس وجہ سے؟ یعنی آپا یہ کنفرم ہے، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ یہ جو ہے، جو دعا یا بد دعا دی گئی ہے، یہ خواہ ہونی ہے، اور یہ بات پکی گویا کہ یقین طور قبول سے کی ہو گئی، گئی ہے، قبول ہو گئی ہے. یعنی جی گویا کہ قبول ہو چکی ہے، اس قطعیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ میری جو دعا ہے یا بد دعا ہے یہ قبول ہو چکی ہے. قبول ہو گئی. یہ جی یہ جی اور یہ والی جو رولز ہے نا، یہ آپ کو عربی کی عام کتابوں میں نہیں ملیں گے. یہ رولز جو ہے نا، یہ عربی کی عام، جیسے عربی کا معلم ہے یا اس طرح کی عام کتابوں میں نہیں ملیں گے. یہ آپ کو سارے رول جو ہے نا عربی کی سب سے زیادہ ٹاپ کلاس کتاب جو ہے نا گرامر کی، وہ اس کا نام ہے المفصل. اس میں ملتی ہیں یہ والی چیزیں، ساری چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بما ایگزامپل کے وہ آپ کو وہاں ملتی ہیں. اور اس کا رائٹر کا کیا نام ہے، کسی کو پتہ ہے اس کے رائٹر کا؟ بہت ہی ٹاپ کلاس رائٹر ہے، اس کی تفسیر بھی ہے اور اس کی عربی صرف و نحو کی کتاب بھی ہے. تو اس کا نام ہے زمخشری. زمخشری. یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی نالج کی باتیں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کا جو نالج ہے وہ وسیع ہو ہر چیز کے بارے میں. تو اس کا نام ہے زمخشری. اس کی کتاب ایک گرامر کے بارے میں ہے، اس کا نام ہے المفصل، اور دوسری کتاب قرآن کی تفسیر ہے جس کا نام ہے الکشاف. اس کا نام ہے الکشاف. تو اس کو لقب، وہ بھی عربی ہی تھا نا، تو اس کا لقب تھا سنیے پلیز، اس کا لقب تھا جار اللہ. فوبیا جی یہ اس کی ریکارڈنگ کر لیجئے گا کہ تاکہ جو اسٹوڈنٹس آج نہیں آئے ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آپا یہ تو آپ کا زوم ہے، آپ کی طرف سے ہو رہی ہے ریکارڈنگ؟ میں پھر دوسرے موبائل لے کر آؤں؟ ہاں جی، احتیاطاً کر لیجئے. اوکے. آپا اور دوسری بات یہ کہ کل آپ کی بات تھی کہ ہم ناراض نہ ہوں کہ آپ سوال پوچھتی ہیں. میری طرف سے آپا یہ ہے کہ میں تو، آپ سوال پوچھتی ہیں نا، میں پھر کوشش کرتی ہوں تلاش کرنے کی. ہماری نالج میں تو بہت اضافہ ہوتا ہے. میں تو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ کریں سوال تاکہ ہم ایکٹیو رہیں جی اور ہماری نالج میں اضافہ ہو. جی مجھے اس طرح پڑھانے کا بالکل بھی مزہ نہیں آتا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سو رہے ہیں یا لاپرواہ ہیں یا اٹینٹیو نہیں ہیں تو میں ان کو پڑھا کے بس ٹائم پورا کروں اور بس میرا ٹائم ختم ہو جائے. مجھے اس طرح جو پڑھانا ہے نا وہ مجھے بددیانتی لگتی ہے. مجھے بددیانتی لگتی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں. تو اس وجہ سے میں نہ یہ کوشش کرتی ہوں، اور میں اتنی زیادہ، مجھے لگتا ہے شاید کسی کو برا بھی لگے، میں اتنی دفعہ چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ جب تک ایک اسٹوڈنٹ کی بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی نا تو مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی بالکل بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں. تو نہیں آپا بالکل نہیں. میں نے سائیکالوجی پڑھی ایجوکیشنل، تو اس میں یہ ہے کہ ریپیٹیشن از دا بیسٹ جی پارٹ آف ایجوکیشن. تو یہ تو جی مجھے، ہمیں رٹ جاتا ہے پھر آپ کی ریپیٹیشن سے. جی ہاں بالکل، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ آپ جب کسی بات کو ریوائز کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ چیز پھر آپ کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے، وہ آپ کو نہیں بھولتی کبھی بھی. جس چیز جی پہ آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو یہ والی بات ہے. اس وجہ سے میں نا کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک چیز کو بار بار جو ہے نا وہ میں ریپیٹ کروں. تو جی یہ آپ کو ذرا دوبارہ آپ پلیز بتائیں گے، یہ زمخشری، المفصل، الکشاف، یہ میں نے لکھا نہیں، درمیان میں میسج آ رہے تھے تو ذرا میری اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی ہے. یہ دوبارہ سے ذرا بتائیں. یہ ایک آپ منٹ، یہ موبائل اس کو باجی آپ کے پاس اگر دوسرا موبائل ہے تو اس کو کر دیں کیا، تاکہ آپا یہ ریپیٹ کریں نام تو اس میں وہ ریکارڈ ہو جائے.
میرے موبائل میں بیٹری نہیں ہے دوسرے، کر چارج نہیں ہے۔ لیجیے کیونکہ ٹھیک ہے بعض اوقات یہ ریکارڈنگ نہیں آتی ہے، عظیم صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ جی، ریکارڈنگ آتی ہے، بالکل تو آپ بالکل۔ احتیاطاً کر لیجیے، لیکن اگر عظیم صاحب کے پاس یہ ریکارڈنگ آ گئی نا تو پھر اس کو شیئر کر دیں گے، اسی کو ہی شیئر ہاں، کر دیں میں نے چل ابھی چارج پہ لگایا، اسٹارٹ باجی ہو کین گیا. یو ڈو اٹ پلیز؟ ہاں ہاں آئی گے۔ ایم ہم نے ڈوئنگ آج اٹ. پڑھا کہ عربی زبان کے اندر جب کوئی دعا یا بد دعا دی جاتی ہے تو وہ ماضی کے صیغے میں دی جاتی ہے، کیونکہ دینے والے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یقینی طور پر میری دعا کو قبول ہو۔ تو ماضی میں چونکہ ایک کام ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے عرب لوگ جو ہے نا وہ ماضی کے صیغے میں ہی دعا یا بد دعا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے اس کی مثالیں دی کہ ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج۔ اسی طرح ہم صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے آپ راضی ہو جائیں، تو یہ دعا ہے۔ دوسری بات ہم نے بڑی امپورٹنٹ یہ کی کہ عربی زبان کی گرامر کی سب سے ٹاپ کلاس جو کتاب ہے وہ ایک عربی رائٹر کی ہے جس کا نام ہے زمخشری، زے میم خے شین رے چھوٹی یہ زمخشری، ٹھیک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد کا یہ رائٹر ہے، اور جتنے بھی آپ نے عربی کے رولز، بہترین قسم کے رولز آپ نے اگر جاننے ہیں تو اس کی کتاب سے آپ کو ملیں گے۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ بہت ہی انٹرسٹنگ مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ، اتنا انٹرسٹنگ طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو پڑھ کے ویسے بھی مزہ آتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ چیز اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو اس کی ٹاپ کلاس کتاب ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور وہ بھی بڑی ہی زبردست ہے۔ عام طور پر جو ہمارے بہت بڑے بڑے رائٹرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کی اس تفسیر سے رجوع کرتے ہیں، زمخشری کی تفسیر سے رجوع کرتے ہیں، اور اس کا جو نام ہے اس تفسیر کا وہ ہے الکشاف، اس کا نام ہے الکشاف، کاف جو ہے وہ کتاب والا کاف ہے، الکشاف، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو لقب تھا وہ بڑا مزے کا ہے، اس کا لقب تھا جار اللہ، اس کو کہتے تھے جار اللہ۔ جار اللہ کا مطلب اللہ تعالی کا ہمسایہ، جارن کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، جارن کا مطلب ہوتا ہے ہمسایہ، تو اس کا جو لقب تھا وہ جار اللہ تھا، کیونکہ عرب لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ریفرنس سے لقب رکھ دیتے تھے، تو وہ جار اللہ اس کا نام اس لیے پڑا کہ اس نے جو اپنی تفسیر کو مکمل کیا تھا الکشاف کو، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر اس نے اپنی تفسیر لکھی، ٹھیک ہے۔ اس نے، سب کو میری بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، جی بالکل. جی آپا اس بالکل۔ کو جی میم. جار اللہ کہا جاتا ہے، تو جار اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ہمسایہ، کیونکہ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا ہمسایہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی تفسیر الکشاف جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ، اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ لکھا کرتا تھا، تو اس کو اس وجہ سے اس کا جو لقب ہے، جس نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے، وہ جار اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپا یہ المفصل کیا تھا؟ آپ نے بتایا تھا المفصل، یہ کیا تھا؟ المفصل جو ہے نا وہ ان کی صرف و نحو کی کتاب ہے، یعنی گرامر اچھا، کی، یہ بھی کتاب کا ٹھیک ہے. ہاں جی گرامر کی کتاب ہے، یعنی کتاب ٹاپ کلاس کتاب ہے، کہ جو رولز آپ کو عام چھوٹی چھوٹی کتابوں میں نہیں ملتے، وہ سارے رولز آپ کو، یعنی ایک دین اور عربی کے طالب علم کے لیے اس کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب تو اردو میں خیر اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہے، ہو گیا ہوگا، کشاف کا تو ہو گیا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس کو پڑھنے کا مزہ جو ہے نا وہ عربی میں ہی آئے گا، کیونکہ اس میں کسی بھی اوریجنل کتاب کے ترجمے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اوریجنل کتاب کی ہوتی ہے،
تو اس میں چونکہ انہوں نے مثالیں بھی ساری عربی میں ہی دی ہیں نا، تو عربی سے ہی ساری مثالیں ایکسپلین کیا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ عربی میں ہی پڑھنے کا مزہ. ٹھیک ہے، چلیں اب آگے پڑھیں. جی آپا. آگے پڑھیں. چلیں کون پڑھے گا آج؟ ارم کے سر میں تو درد ہو رہا ہے، وہ تو نہ پڑھیں. جیا، ماریا جی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یا صوبیہ پڑھ سکتی ہیں، تو یا جیا پڑھ سکتی ہیں، تو یا طلت پڑھ سکتی ہیں. آپ تینوں میں سے جو چاہے پڑھیں. جی میم میں پڑھ لیتی ہوں. جی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 31. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن رب کی مریم جمع کو بھی. ہے، رب کی جمع ہے اربابن. ٹھیک ہے، اچھا جی. ہاں جی، رب کی جمع ہے اربابن، یعنی یہودیوں نے اپنے اسکالرس کو، اپنے راہبوں کو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے. راہب جو ہوتا ہے یہ اصطلاح ہے عیسائی لوگوں کے مذہبی رہنما کی، جی یہ ٹھیک. ان کے لیے ہے. اور فقیہ جو ہیں، فقیہ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین پر غور کرتے ہیں، دین کے معاملات کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے یہود و نصارہ دونوں نے اپنے مذہبی فقیہوں کو اور راہبوں کو رب بنا لی. راہب کیا ہوتا ہے؟ یہ راہب کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ راہب کیا ہوتا رہبر سے ہے آپا، رہنما. ہے؟ ایک اچھا. حدیث کا ریفرنس دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. وہ جو اسلام آپا میں پھر بسم اللہ سمجھ کر آ گئی. دینا. ہاں ہاں جو جی. درویش بن جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کے درویش درویشی اختیار کر لیتے ہیں. دنیا چھوڑ دیتے ہیں، جی یہ والا دنیا چھوڑ دیتے ہیں. دنیا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی لذتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو دنیا کی زندگی سے کنارہ کش کر لیتے ہیں. تو ان کو راہب کہا گیا ہے، راہب کہا گیا ہے. تو چونکہ کرسچینٹی کی بیس ہی اسی چیز کے اوپر ہے کہ ان کے بالکل. جتنے بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ نہ تو شادیاں کرتے ہیں، نہ گھر بساتے ہیں، نہ وہ جاب کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو بالکل ایک کونے میں وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ان کے پادری وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہمارے جی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. بالکل ہمیں اس بات پہ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ ہم لوگ کما کر لائیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ ڈالنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ہمارے دین کے اندر دنیا کو چھوڑ کر صرف کونا میں جا کے بیٹھ جانا، یہ ہمارے مذہب کا تقاضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. تو ہمارے مذہب میں یا کسی اور مذہب میں بھی، یعنی اللہ نے عیسائیت میں اللہ نے رہبانیت نہیں ڈالی. اللہ نے سے کہا کہ آپ کوئی شادیاں نہ کریں، آپ بچے نہ پیدا کریں، آپ کمائیں نہ، یہ اللہ نے نہیں کہا، وہ خود اپنے طور پہ کریں. ٹھیک ہے، جو کہ اللہ کا مطالبہ نہیں ہے آئے. تو یہ والی بات ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو خدا بنا ڈالا ہے اللہ کو چھوڑ کر. یعنی وہ ان سے جا کر فتوے لیتے ہیں، ان سے جا کر معلوم کرتے ہیں، اور ان کو اتنا کنسیڈر کرتے ہیں کہ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور ولی مسیح ابن مریم، اور انہوں نے مسیح ابن مریم کو بھی خدا بنا ڈالا. کل میں نے وضاحت کی تھی، وہ سب کو سمجھ آ گئی نا، ہے نا؟ جی آپا.
کل میں نے مسیح کی وضاحت کی تھی کہ مسیح کون ہے، تو سب کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی آپا. باقی بھی بولے نا. جی آپا سمجھ آ جی گئی ہے. جی جی آ گئی تھی. ہاں سارے بولا کرے نا تاکہ مجھے پتا چلے. मैंने नहीं सुना ٹھیک ہے، था, मैं सोबिया से सीख लूंगी, सुन लूंगी. صوبیہ سے پوچھ لیجیے گا. ہاں جی جی جی. وہ آپ کو وضاحت کر دیں گے. تو اچھا جی آگے چلیں. غلط آپ پڑھ اور رہی تھی. جی جی، اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کے سوا یعنی کوئی خدا یہود و نہیں. نصارہ کو، یعنی کس کو نہیں ہاں حکم دیا گیا تھا؟ یہود و یہ- نصارہ کو نہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف، وہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. لیکن یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا. ہم، ٹھیک ہے. ٹھیک. حالانکہ یہود و اور نصارہ دونوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. عبادت کریں، ٹھیک. وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے. اگلی آیت ہے یریدون ان یعنی اللہ یطفئوا. پاک ہے ان کی ان ساری باتوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک کرتے ہیں. یہ اس ہم، بات کا ترجمہ ہے کہ سبحانہ اما یشرکون. یہ اس ہم، آیت کا ترجمہ ہے جی. کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ ہے سبحانہ، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ دونوں عربی جانتی ہیں، صوبیہ بھی اور باقی بھی جانتے ہوں گے، اور ارم کو بھی پتا ہے. تو یہ اصل میں لفظ ہوتا ہے اس سبح سبحان اللہ. یہ اصل میں اس طرح کا جملہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب پاکی بیان کرتی ہوں. یہ سبحانہ اصل میں اس طرح کا جملہ ہے، اسبح سبحان اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب پاکی بیان کرتی ہوں، اما ان سارے معاملات میں جن میں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک. ٹھیک. یہ چیز مفعول مطلق ہے. سبحان اللہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا کمپاؤنڈ لاتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ زور ہوتا ہے آپ کی بات کا. تو یہ ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں آپ کو بتاؤں گی. چلیں آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے. یابا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو اس بات کا انکار ہے. اللہ کو اس بات کا انکار ہے کہ وہ اللہ کی نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ تو یہی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا مگر یہ کہ اپنے نور کو مکمل کرے، اپنے نور کو، اپنی تعلیمات کو، اپنی ہدایات کو مکمل کرے. اللہ تعالیٰ، اللہ کا منشا یہی ہے. ولو کارہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. طلت اس کا جی جو آپ نے پہلا سنٹینس تو بالکل صحیح پڑھا ہے کہ یہ جی چاہتے ٹھیک ہے. ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے نور منہ کو کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے لا کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو. ٹھیک. ہاں جی. ٹھیک ہے، آگے پڑھوں. ہاں پڑھیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کارے حل. ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو. ہر دوسرے دین پر نہیں، اس کا مطلب ہے تمام دینوں پر غالب کر دے.
اچھا کل کا مطلب ہوتا ہے تمام. تمام. وہی اللہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین، سچے دین، حق دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو غلبہ دے دے تمام دوسرے دینوں پر. یعنی دوسرے تمام. دین، بت پرستی ہے، قبر پرستی جی ہے، جی. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تمام دین جتنے بھی پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، اسلام اتنی پاور رکھتا ہے. اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں تو اسلام اتنی پاور رکھتا ہے کہ وہ تمام اس وقت، یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی ہے نا آپ کے دور کے ادیان میں، لیکن آج کے دور میں بھی ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کتنی قسم کے دین ہیں، بے شمار ہیں، لیکن اسلام کی اتنی طاقت ہے، اسلام کی اتنی پاور ہے کہ اسلام کو جب ہم لوگوں کو سمجھائیں تو وہ تمام دینوں پر غلبہ پا سکتا ہے. اس کا فلسفہ تمام دینوں پر غلبہ پا سکتا ہے. یہ والی بات ہے. اور جی چاہے انکار کرنے والوں کو، مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند آئے، یعنی یہ والی آیت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور آپ کی قوم سے متعلق ہے، لیکن ویسے بھی ہم آج کل کے دور میں بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اسلام کی اسپرٹ کو سمجھ کر کہ اسلام ایک ایسا پاورفل زبردست مذہب ہے کہ اگر اس کی پکچر کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کے سامنے سرنڈر کر سکتا ہے. جی. ٹھیک. آگے بڑھوں جی میں. ہاں یہ جی پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنیزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. خوشخبری کا لفظ یہاں تنزیہ ہے نا، جی. اصل میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈراؤ اس ہاں. کے خطرناک عذاب سے، لیکن یہاں پہ طنز ہے کہ دنیا میں تو بڑے مگن رہے سونا چاندی اکٹھا کرنے میں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر ٹھیک ہے خوشخبری لے لو. یعنی تنزیہ ہاں. اسلوب ہے کہ خوشخبری لے لو دردناک عذاب کی. ذہب جو ہے وہ سونے کو کہتے ہیں اور فضہ جو ہے وہ چاندی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے. کتنی جی ٹھیک. خوفناک آیت ہے آگے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم نہیں، تکنزون. ہاں فذوقوا ما کنتم تکنزون. جی ہاں، اس کا اور کہا ترجمہ جائے کریں. گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ ہاں جوڑ کر رکھا کرتے تھے. بالکل، یعنی ان کو تپا تپا کر گرم کر کر کے ان کو سونا چاندی لگایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم اپنی لائف کو سیکیور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوں. جمع کرتے رہے اور غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے ان کو، لہٰذا جو تم جمع کرتے رہے آج اس کا مزہ چکھ لو. نبی صلی اللہ جی. علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ مال سے بہت محبت کرتے ہیں، اور مال سے محبت تو ایک فطری بات ہے، لیکن بہرحال جو ہے مومن انسان جو ہوتا ہے وہ محبت کے باوجود وہ نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. تو جو انسان صرف مال کی محبت میں جمع کرتا رہتا ہے، اپنے اوپر ہی خرچ کرتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، تو قیامت والے دن آگ وہاں سیدھی اس کے دل پر جا کے پہنچے گی. ڈائریکٹ آگ اس کے ڈائریکٹ سب سے پہلے اس کے دل پر پہنچے گی
اور دل پر پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دل میں مال کی محبت تھی. ٹھیک ہے, جس دل میں مال کی انتہائی محبت کے انسان اللہ سے بے خبر ہو جائے, سوسائٹی سے بے خبر ہو جائے, تو یہ آگ سیدھی دل تک پہنچتی ہے, جس میں کہ آپ نے اپنے مال کی محبت کو جمع کر رکھا ہے. تو جیسے ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے کہ الغنا غنا القلب, کہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ بے نیازی ہے وہ دل کی بے نیازی ہے. یعنی آپ دل کے بڑے امیر ہونے چاہیے. آپ ویسے دولت اور مال سے امیر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہے. ٹھیک ہے, دل کے امیر, پیسہ بھی دوسروں پہ خرچ کرنا آ جاتا ہے, محبت بھی خرچ کرنی آ جاتی ہے, دوسروں کے غم بانٹنے بھی آ جاتے ہیں, دوسروں کی پرواہ کرنی بھی آ جاتی ہے. یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ بہت امیر ہونے کی نشانی ہے. یعنی وہ والی عمارت ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں. تو ویسے بھی دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ وہی بندہ زیادہ عزت اور وقار پاتا ہے کہ جو مال بھی دیتا ہے غریبوں کو, ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتا ہے, ان کے غم میں بھی شریک ہوتا ہے, ہر اچھے کام میں وہ آگے آگے ہوتا ہے. تو ایسے بندے کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت امیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الغنا غنا القلب, اصل امیری تو دل کی امیری. مزہ آیا اس بات کا, اتنی ہمارے پیارے نبی نے اتنی خوبصورت بات کی. ٹھیک ہے نا, اتنی خوبصورت بات کی ہے. تو ٹھیک ہے, آگے جی ذکر آ رہا ہے 12 مہینوں کا, جو کہ آپ نے بار بار پڑھا. 12 مہینوں کا قمری کیلنڈر کے لحاظ سے 12 مہینے ہیں, اور 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرام ٹھہرائے. وہ آپ کو پورا اچھی طرح سے پتا ہے. وہ پھر اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. یہاں ٹاپک ہے, نئی گفتگو ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کل پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آج کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے.